Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का और उनसे इस रिगार्डिंग सवाल जवाबात किए जा रहे हैं कि कुछ लोगों के ये एतराज़ात या ये के सवालात हैं कि कुरान शरीफ खुदा न खास्ता कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है और वो इस रिगार्डिंग कुरान शरीफ के डिफरेंट स्कैन्स भी पेश करते हैं अपने सबूत में, और जिससे पहली नज़र में लगता यही है कि कुरान अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म की बातें करता है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस टॉपिक हैज़ बीन डन और बहुत ज़्यादा लोगों ने उस वक्त भी इंटरेस्ट लिया और हम देख रहे हैं कि उस प्रोग्राम को लोग काफ़ी सुन रहे हैं। तो आए आज उसी प्रोग्राम का हम सेकेंड वॉल्यूम लेते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से। तो वेलकम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअनिल जूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह कहता है कि तुम वही कुछ चाह सकते हो जो अल्लाह चाहे, और एक जगह ये कहता है कि अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। आई रिपीट, एक जगह यह है कि तुम वही कुछ चाह सकते हो जो अल्लाह चाहे, और एक जगह है कि अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। तो ये तजाद क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें अमीर फैसल साहब, इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ों का क्लेरिफाई होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि भी खालिक क्या है और उसकी मंशा व मुराद या उसका चाहना क्या है। दूसरी बात यह है कि मखलूक क्या है और मखलूक की मंशा व मुराद उसका चाहना क्या है। तो मैं पहले हिस्से का जवाब देता हूँ, फिर दूसरे का। देखें, खालिक का जो चाहना है, खालिक अपनी मर्ज़ी से जो चाहे, जिस तरह चाहे, जिस लेवल की चाहे और जिस एतबार से चाहे, जो चीज़ चाहे बना सकता है। तो खालिक की चाहत में किसी किस्म का किसी को भी कोई भी इख्तियार हासिल नहीं है। तो पहली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खालकियत के बारे में इरशाद फरमाया और उसकी वजाहत फरमा दी कि जो मैं चाहूँ वो मखलूक नहीं चाह सकती। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि आसमान बनाए, तो मखलूक आसमान नहीं बना सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि ज़मीन बनाए, तो मखलूक ज़मीन नहीं बना सकती। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते बनाए, इंसान बनाए, मखलूक इंसान नहीं बना सकती। मखलूक उसकी कॉपी पेस्ट कर सकती है, वो भी इस एतबार से कि जिसमें हज़ारों नकाइस हों। जैसा कि परिंदा अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, तो मखलूक ने उसके एवज़ जहाज़ अगरचे बनाया, लेकिन वो काफ़ी सारे नकाइस पर मुश्तमिल है। बहुत सारी चीज़ें उसमें चाहिए होंगी तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो लिहाजा परिंदे की सी कोई चीज़ नहीं बना सकता इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली चीज़ में अपनी खालिकियत का एतबार फरमाते हुए बयान फरमाया कि खालिक जो चाहता है बनाता है, जो चाहता है करता है, वो कोई नहीं कर सकता। अब जो दूसरी चीज़ है वो है मखलूक का एतबार। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने, अब मैं दूसरी चीज़ का अगली ऑडियो में जवाब देता हूँ। अब देखें दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक के हवाले से बयान फरमाया कि मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई तो उसको दो वे दिए, एक अच्छा और एक बुरा। तो एक सही रास्ता दिखाया और एक गलत रास्ता बताया, और इन दोनों के बारे में बताया मखलूक को कि इन दोनों में से जो चाहो इख्तियार करो, तुम्हें इख्तियार दिया गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रास्ता भी बता दिया कि मेरा रास्ता क्या है,
اور اس کے ساتھ اپنے دشمنوں کا رستہ بھی بتا دیا کہ میرے دشمنوں کا کیا ہے، اور مخلوق کو اس کی اجازت دے دی کہ ان دونوں میں سے جو چاہے اپنا لے۔ تمام مخلوق کو دیکھیں، جنات میں بھی یہی سیم کنڈیشن ہے، انسانوں میں بھی سیم کنڈیشن ہے، باقی مخلوقات کا اعتبار الگ ہے۔ تو وہ کیونکہ عقل نہیں رکھتے تو اس اعتبار سے ان کا اعتبار الگ ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان مخلوقات میں سے دونوں کو، انسان اور جنات کو، اختیار دیا گیا کہ وہ صحیح رستے کو چنے یا غلط رستے کو چنے۔ صحیح رستہ ایمان کا ہے اور غلط رستہ کفر کا ہے، تو وہ چاہے تو کفر کو چن لیں، چاہے تو ایمان کو چن لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے تمام مظاہر دنیا میں واضح طور پر اظہر من الشمس کلیئر کر دیے، تاکہ انسان سمجھ پائے کہ خالق ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، خالق ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزوں کو آپ لیں، آپ کسی نہ کسی اپنے بونگے دلائل سے رد کر سکتے ہیں، لیکن موت ایک اٹل فیصلہ ہے جس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات سب سے عیاں ہے، تمام مذاہب اس بات کو مانتے ہیں کہ موت ایک ایسا سچ ہے جو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیں، کہیں نہ کہیں انسان آ کے پھنس جاتا ہے اور کہتا ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے پوری کائنات بنائی، اور جو چاہا اس نے وہ کیا۔ تو یہاں پہ آ کے انسان پھنس جاتا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رستے دیے ہیں۔ تو پہلی آیت میں خالقیت کا اعتبار ہے اور دوسری آیت کریمہ میں انسان کا اعتبار ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ کے جواب کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، بٹ ٹو بی ویری ٹرو اینڈ ٹو بی ویری نیوٹرل اینڈ فیئر، یہ زیادہ ہی کچھ علمی سطح کا جواب ہو گیا سر، اور ہم جیسے کم علم لوگوں کے لیے تھوڑا سادے الفاظ میں بتا دیں۔ ایک جگہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی بندے چاہ سکتے ہیں، اور ایک جگہ چاہتا یہ ہے کہ بھائی وہ والی بات، تو ایسا کیوں ہے سر؟ شکریہ۔ اتنے سادہ سے مثالیں دی ہیں سر جی، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو میں آپ کو مزید اس حوالے سے کیا کلیریفائی کروں، یہ بتائیں۔ سادہ سی بات یہی ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اپنی جو منشا و مراد ہے اس کو مخصوص کیا ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی معاملات میں اختیار دیا ہے۔ انسان با اختیار ہے۔ اس کو میں مولا کائنات کی ایک بات سے آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید اس بات سے آپ اگر مزید نہیں ہوا تو پھر یعنی کہ اللہ پھر کر سکتے ہیں، اور کیا کریں۔ سیدنا مولا علی کے پاس یہی بندہ اسی طرح کا سوال لے کے گیا۔ یہی بندے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ تھا، وہ اسی طرح کا سوال لے کے گیا اور کہنے لگا کہ بھی ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھی جو میں چاہتا ہوں وہی کچھ ہوتا ہے، دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو چاہے وہ کفر اختیار کرے یا اسلام اختیار کرے، اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، تو پھر فرمایا کہ اب دوسری اٹھاؤ، تو وہ دوسری کیسے اٹھا سکتا تھا، ایک تو پہلے سے اٹھائی ہوئی تھی اس نے۔ تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اتنا اختیار دیا کہ ایک ٹانگ آپ نے اٹھا لی، دوسری ٹانگ اٹھانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو دنیاوی امور میں اختیار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امور جو وہ کرتا ہے ان میں اختیار نہیں دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان، اس بات سے جو ظاہری بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان خود کو ہوا میں نہیں اڑا سکتا، یعنی خود بخود اڑنا شروع ہو جائے بغیر کسی کے سہارے کے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو یہ چیز نہیں دی۔ ہاں، دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہی کہ اس کو بہت ساری ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا، یا انسان کا دماغ نے کام کیا کہ بھی میں خود بخود تو ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو ان ذرائع سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا۔ تو یہ اختیار ہے انسان کا اور یہ اختیار نہیں ہے انسان کا، اس مثال سے آپ سمجھ جائیں، میرے خیال میں یہ سفیشینٹ ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب۔ الٹیمیٹلی تو خدا ہی رہا نا،
جو اس نے چاہا وہی دیا اور جو نہیں چاہا تو نہیں دیا جس کو خیر انشاءاللہ سیکنڈ کوشچن سر. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، سیکنڈ کوشچن یا اعتراض یہ ہے کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ رب کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، سورہ حج نمبر 47 السجدہ 5. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک سال 50,000 سال کے برابر ہے. تو سر قرآن شریف کی دونوں باتیں ہیں، ہم کون سی بات مانیں کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے یا یہ کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے؟ یہ کانٹراڈکشن کیوں؟ بتائیں. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر یہ دونوں آیتیں الگ الگ معاملات پہ اتری ہیں. پہلی آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، وہ دنیا اور آخرت کے تقابل کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دنیا میں جب انسان 1000 سال گزارتا ہے تو اس طرح کا جو ڈیوریشن ہے جو 1000 سال میں گزرے گا، اسی طرح کا ڈیوریشن جب ہم آخرت میں گزاریں گے تو وہ ایک دن کہلائے گا، یعنی وہاں کا وہ ایک دن کہلائے گا. مطلب یہ ہے کہ آخرت کا جو دن ہے دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی اتنی لمبا ہے دن وہ، یعنی ایز اے ڈیوریشن کہا گیا ہے، نہ کہ کسی اور حوالے سے اس میں کوئی تذکرہ ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو وہ جو صراط پر ہم جائیں گے نا، صراط مستقیم، یعنی جو قیامت جب برپا ہو جائے گی، تو قیامت جب برپا ہوگی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کا جب برپا ہونے کے بعد کا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا یا عذاب و حساب کا سلسلہ ہوگا، یہ پورا ایک جو ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن کی جو کہا گیا ہے کہ جو دنیا میں جب بندہ 50,000 سال گزارتا ہے تو یہ ڈیوریشن اتنی لمبا ہوگا، تو وہاں پہ اس کو ایز پر ایک دن کہا گیا ہے، کیونکہ پورے ٹوٹل ڈیوریشن میں ایک ہی وقت ہے، تو اس کو وقت کا تعین کرتے ہوئے ایک دن کہا گیا ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ بھی یہاں ہم جو گنتی کرتے ہیں، ہماری گنتی یہاں پہ شو آؤٹ ہوتی ہے، ہم 1 2 3 یا اس طرح کوئی گنتی کرتے ہیں، تو دن میں ہم رکھتے ہیں 1 دن 2 دن، مہینہ، سال، تو سارے ہم ایک ڈیوریشن طے کرتے ہیں. یعنی ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ دنوں میں، ماہانہ میں یا پھر سال میں ہے. اور اسی طرح ہماری کیلکولیشن جو ہے 1 2 3 اس طریقے پر ہے، گھنٹوں میں بھی ہماری کیلکولیشن ہے. تو وہاں پہ جو قیامت کا جو ہے نا، وہاں پہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہوگی، وہاں پہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ جہاد وغیرہ نہیں ہے. تو یہاں پہ میں ایک اور جواب آپ کو سائنٹیفکلی دیتا ہوں. دیکھیں سائنس یہ کہتی ہے کہ بھی ہم جو ہے 7 جہات میں مقید ہیں، یعنی 6 جہات ہماری اوپر نیچے دائیں بائیں سائیڈوں پہ. تو یہ جو ہماری 6 جہات ہو جاتی ہیں، ایک ہے ٹائم. تو ہم ان 7 جہات میں مقید ہیں، جس کی بنا پر ہم گھنٹے بھی بناتے ہیں، منٹ بھی سیکنڈ بھی بناتے ہیں، منٹ بھی بناتے ہیں، گھنٹے بھی بناتے ہیں. اور اسی ڈیوریشن کے ساتھ ہی ہم دن بھی رکھتے ہیں، اسی ڈیوریشن کے ساتھ ہم ویک ہفتے بھی رکھتے ہیں، اسی ڈیوریشن کے ساتھ ہم سال کا ڈیوریشن بھی رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ ان جہاتوں پر ہم مقید ہیں. تو ہم جب ان جہات پر مقید ہیں تو ہم اسی اعتبار سے ہم پورا ایک ڈیوریشن رکھتے ہیں، پوری کیلکولیشن رکھتے ہیں. تو یہ سائنس ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں ہو تو تمہارے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا. تو آپ اس حدیث پاک کو سمجھیں، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ اسلام آپ کو سائنس سکھا رہا ہے، اور بڑی بہترین طریقے سے سائنس سکھا رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، اور سائنس آپ کی یہ کہتی ہے کہ ہم 7 جہات میں قید ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ یہ دنیا جو قید خانہ ہے تو ہم اس میں ڈیوریشن میں بھی قید ہیں، ہم ایام میں بھی قید ہیں، ہم سالوں میں بھی قید ہیں، ہم وقت سیکنڈ میں بھی قید ہیں، منٹوں میں بھی قید ہیں. تو یہ ہماری ڈیوریشن ہے. لیکن
آخرت کے جو معاملات ہیں، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ آخرت میں، جنت میں بھی یا دوزخ میں بھی، یا آخرت میں کے بعد، قیامت کے بعد، وہاں پہ اس طرح کی کوئی جہاد میں انسان قید نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی جہاد وہاں پہ نہیں ہوگی، اوپر نیچے دائیں بائیں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ وہاں پہنچے گا تو پھر اس طریقے پر وہ کیسی کیلکولیشن کرے گا؟ تو ان کیلکولیشن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں بھی، جب تم دنیا میں 1000 سال گزارتے تھے تو جنت میں جب اس طرح کے ڈیوریشن گزارو گے تو سمجھو تمہارا ایک دن ہوا ہے۔ تو جو قیامت کا معاملہ ہوگا، جب تک کہ انسان جنت یا دوزخ کے معاملات تک نہیں پہنچے گا، تو اس سے پہلے کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ 50,000 سال کا ڈیوریشن ہے۔ تو اس اعتبار سے تم اس کو ایسے سمجھ لو کہ جب تم دنیا میں 50,000 سال گزارو گے تو یہاں آ کے اتنا لمبا جو ڈیوریشن ہوگا تو یہ 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں دنیا کی اور آخرت کی کیلکولیشن کا اعتبار الگ الگ ہے، جو کہ انسان نے اس کو کنٹراڈکشن میں سمجھ لیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ مفتی محمد ناصر صاحب۔ حالانکہ یہ جو آپ نے جوابات دیے اس پہ تو سیشنز درکار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ہی مختصر طور پہ یہ ایک پلس پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ امیت اگروال تو انڈاؤٹیڈلی جنتی ہیں سر۔ تو پہلے ماشاءاللہ جو یہ معلوم تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں اور جنت میں جا کے 70-72 حوریں ملیں گی، تو اب اس میں ہم سمپلی یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک حور اگر ایک دن ہمارے پاس رہی یا ساتھ رہی تو دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگی۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ ناؤ نیکسٹ کوسچن، تھینک یو۔ بڑے تیز ہو بھائی، اس پر تو میں آپ کی ٹائٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس کو اسی جگہ پہ رہنے دے۔ مناسب یہی ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ نہ چھیڑ ملنگانو کتے پٹن جنگانو، پتہ نہیں وہ کس طرح اس طرح بولتے ہیں، خیر مجھے بھی اتنی پنجابی نہیں آتی۔ بہرحال یہ جملہ اتنا کافی ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، نیکسٹ کوسچن ہے کہ محمد صاحب کا قرآن تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، اور خود قرآن مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ کانٹرڈکشن کیوں؟ یہ تضاد کیوں؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میری ایک ایمرجنسی کال آ گئی ہے، تو لہٰذا اس سوال کو اگر ہم کل رکھ لیں تاکہ اس پر تفصیلی جواب ہو جائے، لیکن کیونکہ یہ کافی تفصیلی جواب ہے، دینا پڑے گا اس کو، تقریباً لگ جائیں گے 10-12 منٹ مجھے لگ جائیں گے، یعنی جواب میں صرف۔ تو لہٰذا ابھی فی الوقت میں ایک ارجنٹ کال لیتا ہوں، تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ جتنا میں ٹائم دے سکوں گا انشاءاللہ آپ کو گزارشات کر دوں گا، ادروائز یہ ہے کہ معذرت کر لوں گا۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا سفیشینٹ ہے، ناراض بھی نہیں ہوئیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ اپنے مصروف شیڈول میں سے ٹائم پرووائڈ کر رہے ہیں سر۔ بہرحال سبھی کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ آرام سے سر اپنا ٹائم لیجئے۔ انشاءاللہ زندگی بشرط ہے بخیر رہے تو بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کل یا جب بھی آپ اویلیبل ہوں گے تب ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اور تب یہیں سے کنٹینیو کریں گے سر۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹو مفتی محمد ناصر صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔